अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इंडिया और पाकिस्तान को इंक्लूड दोनों को एक साथ करूँगा, मगर वो वीडियो बड़ा हो जाता है, लोग एतराज़ करते हैं। हालांकि मैं एक एक घंटे के वीडियो भी देखता हूँ जो मेरे इंटरेस्ट होते हैं, तो शायद मेरा इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, जिसमें मैंने कुछ इंडियन दोस्तों के बातों का जवाब भी देना है, सवालों का, उनके सटायर का और उनकी कॉमेडी से लेकर सारी चीज़ों का। मगर फिर सोचा कि अलग अलग करके तो मैं दूसरा आज ही करूँगा। पहले हम पाकिस्तान, हमारा जो अपना मेरा आबाई मुल्क है, तो मेरी मदरलैंड के, ये मेरा अब मुल्क तो अमेरिका ही है। तो सदर का इलेक्शन 9 मार्च को होने जा रहा है। सरफराज बुट्टी बलूचिस्तान में बिला मुकाबला 41 वोट लेके मुंतखब हो गए वज़ीर आला, और KP के वज़ीर आला तो आपको पता ही होगा कि बड़ी अक्सरियत के साथ 90 वोट लेकर, मगर वो बेचारा ऐसा वज़ीर आला है कि अटक क्रॉस नहीं कर सकता। उसकी वजूहत आपको सारी पता है। और सेनेट से 6 सीटें खाली हो गई हैं, 14 को इलेक्शन होगा उन पर। उसमें मेहताब हैं, कोई एक प्रिंस है, कोई जाम मेहताब, कोई एक प्रिंस है, सरफराज बुट्टी हैं, गफूर हैदरी हैं, यूसुफ गिलानी हैं। तो उस पर भी 14 को इलेक्शन बता रहे हैं। हालांकि उस पर तो पूरा इलेक्शन होने जा रहा है सून जल्दी। तो इस सारे सिनेरियो में जो सबसे दिलचस्प तरीन बात है ना, सदर ज़रदारी के कागजात जमा होने के बाद मुराद अली शाह ने जो गुफ्तगू की है वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि जी हम सदर ज़रदारी के लिए, सदारती वोट के लिए MKM से भी रब्ता कायम करेंगे। उनसे हमारा माजी में बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है और वो हमारे पार्टनर भी रहे हैं। जब उनसे कहा गया कि उनका तो माहिदा हुआ है मुस्लिम लीग नून से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आइनी तरमीम के, तो बहुत दिलचस्प जवाब दिया मुराद अली शाह ने। मेरी हंसी नहीं रुक रही है कि भाई देखिए, सटायर हो, पॉलिटिक्स हो तो ऐसी हो। उनका कि हाँ हुआ है, हमें ही पता है, वो पंजाब के हवाले से हुआ होगा कि पंजाब में बल्दियाती निज़ाम नहीं है इस वक्त। तो सिंध में तो एक एम्पावर्ड बल्दियाती लोकल प्रोग्राम मौजूद है, तो यहाँ तो इसकी किसी ज़रूरत भी नहीं। और मुस्लिम लीग नून से हुआ है, हमसे तो हुआ नहीं है। अगर सिंध के हवाले से होता तो हमसे होता। तो वो उन्होंने उठा के इस मुआहदे को जो नून के दरमियान हुआ है फेंक दिया कि ना राधा, क्या कहते हैं कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी, कि 224 का नंबर चाहिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए। और मौजूद सिचुएशन आप देखें कि इस वक्त 219 है ये तहादी जो है। और मौलाना फजल रहमान पे नवाज शरीफ ने अभी 1 घंटा और लगाया है कि पुराने पार्टनर हैं, पुराने सियासी इत्तेहादी हैं, तो अगर वो आ जाएं तो 227 तो ये वैसे ही हो जाते हैं। और फिर 1, 2, 3, 4 इधर उधर जो है बाप और सारी मिला के तो 2/3 मेजॉरिटी कोई बड़ी बात तो नहीं है। PTI का ना भी वोट दे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर इस 2/3 मेजॉरिटी में जो बगैर PTI के, उसमें मेजर 68 नंबर, अराउंड 69, वो है पीपल्स पार्टी का, जो हुकूमत चलवाएगी भी, बनवाएगी भी, मगर हिस्सा नहीं होगी किसी बुरे काम का। और हर बुरा काम वो है जो उसे पसंद नहीं आएगा। तो आप ये देखें कि इस वक्त मुल्क जो है ना, बज़ाहिर वो तीसरे नंबर की पार्टी नजर आती है, मगर पहले नंबर की सब जो पार्टी है ना, वो पीपल्स पार्टी है। और आसिफ ज़रदारी किंग मेकर है। कैसे आप देखें मजे की बात कि सिंध में तो उसकी अपनी हुकूमत है। सरफराज बुट्टी बलूचिस्तान में बिला मुकाबला पीपल्स पार्टी के टिकट पर। आपको याद होगा कि निगरान हुकूमत में होम मिनिस्टर थे, इस्तीफा दे के गए, अपनी सीट भी सेनेट की अभी छोड़ी, और पहले से तय था कि जनाब वो वज़ीर आला होंगे। नून का वहाँ मुस्लिम लीग नून का वहाँ स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का ही, JUIF अभी बाहर है। सिंध में बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, और सदर का ओहदा भी उनके पास है, सेनेट का ओहदा भी उनके पास है, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली में भी उनके पास होगा, है, और सेनेट का होगा। और कहते हैं फारूक नाइक का नाम ले रहे हैं, और भी हो सकता है कोई। और यह हुकूमत उनके रहम करम पर रहेगी। उनकी मर्जी के बगैर कोई बिल पास नहीं हो सकता। वो जब चाहेंगे उठ के चले जाएंगे और जब चाहेंगे साथ देंगे। तो इसमें MKM को क्या मिल रहा है वो मुराद अली शाह ने आपके सामने बता दिया कि जनाब हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो किंग मेकर कौन है? आसिफ अली ज़रदारी, जो दूसरी बार प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे। और बड़े ओहदों पर भी आप ज़रा नोट करें
کہ آنے والے دنوں میں ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ نگراں حکومت میں ہی انہوں نے اپنے بیٹے، جسے بیٹا کہتے ہیں، محسن نقوی کو پی سی بی کا چیئرمین بنوا لیا اور نجم سیٹھی کی امیدوں پہ سارا پانی پھیر دیا، اور اسے ہٹا نہیں سکتی مسلم لیگ نون، اللہ یہ کہ کوئی بہت بڑا حادثہ نہ ہو جائے، کوئی بڑا مس ہیپ نہ ہو جائے، کوئی بڑی ایسی کہانی سامنے نہ آ جائے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچے. ادروائز تو یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. تو دا پی ٹی آئی بڑی پارٹی ہے اس وقت پولیٹیکلی، اگر غور سے دیکھیں وہ لاکھ آج مظاہرے کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی جلسیاں نکلی ہیں ہر شہر میں جو میں نے معلومات کی ہے، کیونکہ انہوں نے سیج بھی کر دیا پورا کا پورا اٹھا کر، پورا ملک جو ہے اس وقت سیج ہے. تو اس میں لاکھ وہ گرینڈ الائنس بنا رہے ہوں گے، جی ہم سب جماعتوں کو شامل کریں گے. اور صدارتی ٹکٹ دیکھے کس کو دیا پی ٹی آئی نے؟ محمود خان اچن رئی کو، جو ٹھنڈا ٹھار بوڑھے بیچارے جو فارغ ہو گئے تھے، جن کی پارٹی بھی ٹوٹ گئی تھی، اپنی سیٹ بھی بڑی مشکل سے آئی ہے. تو پاس پڑھنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. جیسے لطیف کھوسا جیسے لوگ پی ٹی آئی میں واپس آئے پیپلز پارٹی چھوڑ کے، کہ آخری عمر میں بھی ٹھڑک نہیں جانی ہوتی ہے. کیا دے سکتے ہیں ابھی قوم کو جو 75-80 سال کی عمر تک نہیں دے سکے، وہ اب آپ کے خیال میں کچھ دے سکتے ہیں؟ مگر یہ جو نمود و نمائش کا شوق ہے، یہ نظریات سے بھی ان کو الگ کر دیتا ہے. محمود اچن رئی نے صرف اتنا ہی مطالبہ کیا نا کہ جی خان صاحب جیت گئے، ان کو اقتدار ملنا چاہیے. خان صاحب خوش ہو گئے. ان کا جی آجی جیتنا تو نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہار جانا ہے، مگر یہ کہ ایک بڑا راز ہے کہ جی صدارتی امیدوار تو نامزد ہوئے تھے نا، کنٹیسٹ تو کیا تھا نا. تو یہ ہے آج کا پاکستان. اچھا، اس میں پھر آئی ایم ایف نے دلچسپ بات دیکھیں کہ نیا مطالبہ جو پیش کیا ہے کہ 2 گنا ٹیکس لگائیں سرکاری ملازموں پہ بھی اور غیر سرکاری ملازموں پہ بھی، مطلب جو جہاں بھی کام کرتا ہے، اور ریٹائریز پہ بھی لگائیں. ریٹائرمنٹ پلان جو ان کے پاس ہے نا، اس میں بھی. پھر آنے والے دنوں میں جو مہنگائی کی پریڈکشنز ہیں، وہ آپ کو میں پہلے بہت بتاتا رہا ہوں کہ بجٹ آئی ایم ایف کی مرضی سے بنے گا. خان صاحب کا خط وہاں پڑا ہوا ہے جو صرف ایک دباؤ کے طور پہ کام آئے گا، اس کا لینا دینا کوئی بھی نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو ملا کر یہ حکومتیں جو آپس میں ہی کشمکش کا شکار رہیں گی اور ایک دوسرے سے گریونسز ہوں گے اور سکورنگ کر رہی ہوں گی کہ اگلی ٹرم بھی تو لینی ہے نا. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومتیں چلیں گی. اچھا، پھر آپ میڈیا کا رول دیکھیں کہ ابھی میں ابھی ویڈیو بنانے سے پہلے رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ مریم بی بی تاریخی کارنامے کر رہی ہیں کہ جی کوئی کسی قسم دری ہوئی خاتون کی سارے ملزمان پکڑ لیے گئے ہیں اور ان کو خود مینیج کر رہی ہیں. مریم بی بی اچھی باتیں کر رہی ہوں گی، مگر جس طرح سے وہ لڑکی جو رپورٹر ایگزوریٹ کر رہی تھی اور منظر کشی بنا رہی تھی کہ بس اب مریم بی بی آ گئی، ہر چیز درست ہونے والا. پھر ساتھ میں جو 64-65 ہزار گھروں کو، خاندانوں کو، لاکھ کے گھروں کو جو راشن جانا ہے رمضان میں، وہ گھر کے دروازے پہ پہنچایا جائے گا. اس کی تعریفوں کے پل تو باندھے جا رہے ہیں، مگر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ نیٹ ورک ہے کہاں جو 65 لاکھ لوگوں کو رمضان میں پہلے عشرے میں مل جانا چاہیے نا. کیونکہ اگر پہلے عشرے میں نہیں ملتا، اگر 20 کے بعد ملتا ہے تو ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ تو کیا وہ نیٹ ورک ہے؟ کیا وہ احتسابی نظام، چیک اینڈ بیلنس ہے کہ لوگوں کو باقاعدگی سے گھر پہ پہنچ جائے گا؟ وہ کوئی سوال نہیں کر رہا، صرف تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں. کیونکہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا میڈیا تو مکمل طور پہ نواز شریف میں بائی کیا ہوا ہے یا ان کا سپورٹر ہے، اس کی پوری ایک کہانی ہے، وہ نظر آ رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ 23 مارچ کو جو ایوارڈ ملنے ہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے لے کے تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز، اس سے صحافیوں کی ایک لائن ہے، جو حکومت آتی ہے اپنے لوگوں کو دیتی ہے، یہ وہ دے، اور یہ تمغے اور یہ ایوارڈ جو ہے نا اپنوں کو ریوڑیوں کی طرح بانٹے جاتے ہیں نا، لابنگ ہوتی ہے باقاعدہ. اچھا، پھر پوری دنیا سے مطالبہ ہے کہ جناب آپ الیکشن کی تحقیقات کروائیں، اس کو فیئر اینڈ فری بنانے کے لیے کوئی کام کریں. اور دنیا بھر کی تنظیم بول رہی ہے. پھر امریکہ میں ہمارے بڑے بھائی ہیں سجاد برقی اور ان کے ساتھی عاطف خان، تو وہ روز ایک کانگریس مین سے ملتے ہیں، ایوری ڈے ایک نیو کانگریس مین سے ملتے ہیں. اور 100 سے زیادہ کانگریس مینوں کو اور سینیٹرز کو کہتے ہیں خط بھی لکھوایا گیا ہے
اور ان خطوں کے جواب بھی آئے ہیں لوگوں کے پاس بھی اور سجاد برقی وغیرہ کے پاس. اچھا سجاد برقی جتنے ایکٹیو ہیں نا، اگر میں 40 سال کی اپنی یہاں امریکہ میں لائف کو دیکھتا ہوں تو کوئی پولیٹیکل جماعت، اس کا کوئی کارکن، کوئی رہنما اس ملک میں رہتے ہوئے اس کا عشر شیر بھی نہیں چھو سکا. اب یہ الگ بات ہے کہ جو فلاسفی آف پالیٹکس ہے تحریک انصاف کی، اس کے نتیجے میں یہاں جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، اسٹرگلز ہو رہی ہیں، اس کا نتیجہ تو نہیں نکلنے والا. کیونکہ جب آپ سائفر کے حوالے سے امریکہ پہ الزام لگائیں گے، آپ ایبسلوٹلی ناٹ کا دعویٰ کریں گے اور آپ غلامی نامنظور بھی ساتھ ساتھ کہیں گے، اور جبکہ 100 بار کہنا چاہیے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس، پینٹاگون سب اس کا ڈینائل دے چکے ہیں اور اسے ڈائریکٹ کہتے ہیں فالس اینڈ فیک اینڈ فالس، جھوٹ مطلب دروغ گوئی اور اس طرح کے جملے. ہر تیسرے چوتھے دن سوال ہوتا ہے اور یہی جواب آتا ہے. تو ہمارے بڑے بھائی سجاد برقی کوشش تو بہت کر رہے ہیں، مگر اس کے نتیجے، اس کے پازیٹیو جو وہ چاہتے ہیں اس کے نتائج مجھے نکلتے ہوئے نہیں آتے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف جو کیس تیار ہوگا ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ڈیموکریسی کی نارمز کے حوالے سے، اس میں ہمارے بھائی سجاد برقی اور عاطف خان کی یہ ایفرٹس، یہ اسٹرگل اور یہ ڈیڈیکیشن بہت کام آئے گی. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے یہ آپ لوگ خود طے کر لیں. دیکھیں اس وقت سارا مسئلہ حکومتوں کا جو نظر آتا ہے نا، جو میں آج انڈیا پہ بھی ایک پروگرام کرنے جا رہا ہوں جو کل بھی کیا تھا. دیکھیں یہ جو ڈسکارڈ ہوئی وہاں ہندوستان میں کانگریس اور پاکستان میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ پرانی جماعتیں ہیں. ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا میں مودی ایک دم نکل کر آئے، جنتا پارٹی کے پہلے لوگ تو بہت اچھے تھے، واجپئی اور دوسرے جتنے بھی پیچھے تک ہم نظر ماریں تو بڑے ماڈریٹ بھی تھے اور بڑے ہمبل اور بڑے عام سادے سے لوگ جھوٹ سے بہت پرہیز کرتے تھے. اسی طرح یہاں جو خاصا آئے اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک وجہ ہے، یہ جو ڈائنیسٹی ہے نا، ڈیموکریسی میں یہ ممکن نہیں ہوتا. مثالیں موجود ہیں اکا دکا، مگر وہ وہیں کے وہیں. دیکھیں امریکہ میں 2 پارٹی سسٹم کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے کہ چہرے بدلتے رہتے ہیں. 2 ٹرم کے بعد ان کو آپ کہیں ذکر میں بھی بس اکا دکا کہیں پرانی تصویروں میں دیکھ لیں یا کسی بڑی تقریب میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ وہ بھی کھڑے ہیں جو کبھی اس ملک کے صدر تھے. مثال کے طور پہ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 90% امریکنز کو بھی، پاکستانیوں کو تو چھوڑے، یہاں رہنے والے پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا میں، یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیموکریٹ کا بیسکلی آج کا پریزیڈنٹ کون ہے اور ریپبلکن کا کون ہے، اور جو الیکشن کنونشن ہوتا ہے جس میں فائنل ہوتا ہے پریزیڈنٹ، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کے انچارج کی کیا ویلیو ہے. مطلب ایک لمبی کہانی ہے کہ تو عام آدمی 2 پارٹی سسٹم میں خوش ہے یہاں بڑے پیمانے پہ، کیونکہ بہت دوسری پارٹیاں بھی موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی گرین پارٹی سے لے کر کئی پارٹیاں ہیں. مگر ان 2 پارٹیوں سے شکایت تو دیکھیں جمہوریت کے لیے میں روز بیان کرتا ہوں اور لوگ بھی کرتے ہیں کہ اسے ایوری ڈے گرو کرنا پڑتا ہے، ایوری ڈے، کہ اس کی خامیاں دور کرتے جائیں، نتھارتے جائیں، سنوارتے جائیں. یہ آپ کو اس کا آپ کو پھل دینا دیتی رہے گی. مگر یہ جو ہندوستان پاکستان میں ہوا نا کہ وہی چہرے باپ بیٹا پوتا نواسا یہی ہمارے یہاں ہو رہا ہے، تو یہ انسرٹنٹی پاکستان سے جائے گی نہیں. یہ لاکھ بہتری پیدا کرنے کی کوشش کر لیں اور جو کرنا چاہیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا بہت بڑا ہے. اسد طور کو اریسٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ریاست کو اگر یہ ریاست چلانی ہے تو اسے اپنے فریم ورک میں، آئینی فریم ورک میں جانا ہوگا. میں اوت دیکھ رہا تھا جب سارے اراکین اسمبلی، قومی اسمبلی اوت اٹھا رہے تھے کہ ہم آئین کے وفادار رہیں گے، ملک کے وفادار رہیں گے، ہم راز رکھیں گے. تو یہ اوت جو ہے ان کی ذمہ داری ہے یا اللہ تعالیٰ سے ان سے پوچھے گا؟ باقیوں نے بھی تو اوت لیا ہے نا. کاکول میں بھی تو ایک اوت ہوتا ہے نا، 2nd لیفٹیننٹ کی جب پوزیشن پاس کرتے ہیں اس وقت بھی تو اوت دیتے ہیں نا، اس میں بھی تو یہی سب کچھ لکھا ہوتا ہے. اس اوت کی
جو آئین شکنی ہے, جو اس کی اوت کی اسے توڑا جاتا ہے, اس کی کوئی سزا نہیں ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایڈریسیبل ہیں, اور جب تک ایڈریس نہیں ہوگا انتہا پسندی بھی بڑھے گی. اب دیکھیں کے پی کے کی وجہ سے سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ آتے ہی وزیر اعلیٰ نے, جو نیا وزیر اعلیٰ ہے وہ لائے اسی لیے اس کو کہ وہ آؤٹ اسپوکن ہے, بولڈ ہے, اور جب ڈیم والی بات کہ ایک ہفتے میں میری پارٹی میرے لوگوں پر جو ایف آئی آر جھوٹی ہوئی ہیں واپس لو, نہیں تم سب کو سزا ملے گی. یہ جمہوریت ہے, مطلب اسے آپ جمہوریت کہیں گے. اگر وہ ایف آئی آر جھوٹی ہیں تو آپ کو عدالتوں میں ثابت کرنا پڑے گا نا. اب عدالتیں, میں مانتا ہوں کہ عدالتیں متنازع ہیں, وہ کمزور ہیں, وہ دباؤ میں ہیں, وہ آزاد و خود مختار نہیں ہیں, یا پھر جج ایفیلیٹڈ ہے. یہ ساری چیزیں ریسنٹ ہسٹری میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں نا. تو اس روشنی میں چیزوں کو دیکھیں. مجھے کوئی توقع نہیں نظر آتی کہ انلیس کہ خاص آپ اس بات کو ریلائز کر لیں. آپ گرینڈ الائز بنا رہے ہیں نا, مولانا فضل الرحمان کو چاہتے ہیں نا کہ وہ سڑک پر آئے آپ کے ساتھ, اور اتحادی پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ وہ نہ آئے. تو آپ نواز شریف کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں. آپ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی نیا بھی لکھ سکتے ہیں, چارٹر آف اکانومی بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم لڑیں گے آپس میں, اقتدار تو سب کی سیاست میں منزل ہوتا ہے نا, مگر یہ کہ ہم ان کچھ چیزوں پر کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کے بغیر جیسے ہندوستان میں اگر غور سے دیکھا جائے, میں اس پہ الگ سے ٹاپک پہ گفتگو کروں گا. تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگلا میرا انڈیا کے حوالے سے جو پروگرام ہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور دیکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.